परसों से ये नॉवल किसी दूसरे चैनल पर अपलोड होगा, जिसका लिंक कमेंट में पिन है। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप इस नॉवल को सुनना चाहते हैं तो उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक कमेंट में पिन है। शेरू, आपको मेरी कसम, सच सच बताएं, क्या हुआ है? निकत खाला ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। निकत नज़रें चुराते हुए, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? शेरू, मेरी तरफ देखकर कहें, मैंने आपको अपनी कसम दी है। आप चाहें तो मेरी कसम तोड़ सकती हैं, फिर मेरे साथ चाहे जो हो। मेरी बात सुनते ही निकत खाला को झटका लगा और वो मेरी आंखों में देखने लगी। निकत, एक थप्पड़ पड़ेगा ना तुझे तो सारी अकल टकाने आ जाएगी। खुद को समझता क्या है? सब तेरी मर्ज़ी से होगा। जो तू कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा। जैसा तू चाहेगा वैसे रहेगा किसी के भी साथ। खाला गुस्से में आकर मुझे क्या क्या कह रही थीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मगर उनकी आंखों में भी नमी आ गई थी, क्योंकि वो मुझे दिल से चाहती थीं, शायद महरीन से भी ज़्यादा। निकत, हाँ, झूठ बोल रही हूँ मैं, इसलिए कि मैं नहीं चाहती तू मेरी इतनी परवाह करे। शेरू, सीधा सीधा मेरी बात का जवाब दीजिए कि हुआ क्या है आपके साथ? मैंने खाला की बात काटते हुए कहा। खाला ने एक लम्हे की खामोशी इख्तियार की और फिर मेरी आंखों में देखती रहीं। निकत, वो रोड पर रक्शे से टकरा गई थी। तो शेरू, क्या आपका एक्सीडेंट हुआ है और आप छुपा रही हैं? चलिए मेरे साथ, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने खाला का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा तो खाला के मुंह से दर्द भरी आह निकली। निकत, आह। शेरू घबराकर, क्या हुआ? कहाँ चोट लगी है आपको? निकत, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, बस ज़रा सी। खाला अपने दाएं घुटने पर हाथ रखकर मालिश करने लगी। शेरू, दिखाएं मुझे। निकत, अरे नहीं, छोड़, क्या कर रहा है, छोड़। मैं खाला का घुटना चेक करने के लिए उनकी शलवार को उठाने लगा तो खाला मुझे रोकने लगी, मगर मैंने परवाह ना करते हुए शलवार को घुटने तक ऊपर किया। खाला का घुटना कुछ ज़्यादा ही छिला हुआ था और वहाँ खून भी लगा हुआ था, जो बह तो नहीं रहा था, मगर सूजन आ चुकी थी। साथ ही टांग पर और टखने पर भी चोट से सूजन थी। खाला की ये हालत देखकर मुझे अचानक से गुस्सा आ गया। शेरू गुस्से में, ये ज़रा सी चोट है, ज़रा सी, ऐसे क्या ये अपने आप ठीक हो जाएगी? चुपचाप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए आप। निकत खाला मुझे गुस्से में देखकर कुछ नहीं बोली। खाला दर्द में मुब्तला थीं, इसलिए मैंने खाला को अपनी गोद में उठा लिया। निकत, नीचे उतार मुझे। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? शेरू गुस्से में, चुप रहें आप, खुद को समझती क्या हैं आप? हर बात पर गुस्सा दिखाती हैं, अपनी मर्ज़ी करती हैं, कुछ भी करेंगी आप। मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता, चुप रहें अब आप। मैं खाला को बाहर ले जाने लगा तो मुझे याद आया कि मुईद को तो मैंने भेज दिया था।
میں نے خالہ کو حال ہی میں صوفے پر بٹھایا اور اپنا موبائل دیکھنے لگا تو وہ بھی میری جیب میں نہیں تھا، شاید گاڑی میں رہ گیا تھا۔ اچانک میری نظر مہرین کی اسکوٹی پر پڑی جو گھر میں کھڑی تھی۔ میں نے خالہ سے اسکوٹی کی چابی کا پوچھا تو انہوں نے بتا دیا۔ میں نے جلدی سے چابی لی اور اسکوٹی کو باہر نکال کر اسکوٹی کو سٹارٹ کیا۔ خالہ کو میں اٹھا کر باہر لے آیا اور اسکوٹی پر بٹھایا۔ گھر کو لاک لگا کر میں خالہ کے ساتھ نکل گیا۔ تھوڑی دور ہی ایک ڈاکٹر کا کلینک تھا۔ میں خالہ کو وہاں بھی اپنی گود میں اٹھا کر لے گیا اور ڈاکٹر کے پاس بٹھا دیا۔ ڈاکٹر نے خالہ کی چوٹ کو دیکھا اور ڈریسنگ کرنے کے بعد کہا، انہیں ایک انجیکشن لگوانے کو کہا۔ ڈاکٹر، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ سوجن آ جاتی ہے، اس کے لیے ایک ٹیوب لکھ دیتا ہوں، وہ لگا لینا، 2-3 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک انجیکشن لگوانا پڑے گا تاکہ انفیکشن نہ ہو۔ نکت، مجھے انجیکشن نہیں لگوانا۔ شیرو، ایسے کیسے نہیں لگوانا، سنا نہیں انفیکشن ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ انجیکشن لگائیں۔ میں نے خالہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر خالہ چپ کر گئیں۔ ڈاکٹر نے خالہ کو انجیکشن لگایا اور کچھ میڈیسن دی۔ خالہ کے گھٹنے پر پٹی بندھی تھی اور پاؤں کے پاس بھی۔ وہ خود ہی اٹھ کر چلنے لگیں تو پھر ایک بار درد سے کرا اٹھیں۔ نکت، آئی ماں! شیرو غصے سے، کس نے کہا آپ کو چلنے کو؟ ہر جگہ اپنی مرضی لازمی کرنی ہوتی ہے آپ کو۔ خالہ مجھے دیکھ کر بولیں، کچھ نہیں، بس چپ رہیں۔ میں نے دوبارہ سے پھر سے انہیں گود میں اٹھایا اور باہر لے آیا۔ اسکوٹی پر خالہ کو بٹھا کر میں گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر میں پھر سے خالہ کو گود میں اٹھا کر لایا اور انہیں ان کے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر میں پانی لے کر آیا اور اپنے ہاتھوں سے خالہ کو دوائی کھلائی۔ خالہ چپ تھیں، وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھیں۔ شیرو، اب چپ کیوں بیٹھی ہیں؟ بولیے کچھ۔ نکت، کیا بولوں؟ تو خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیسے بات کر رہا تھا مجھ سے؟ کیا سوچ رہے ہوں گے سب لوگ؟ ایسے مجھے گود میں اٹھا کر گھوم رہا تھا۔ نکت خالہ اتنی دیر سے پرسکون تھی اور اب اپنا غصہ نکال رہی تھیں۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا کیونکہ مجھے بھی پتہ تھا وہ بھی غصے میں ہوں گی میری وجہ سے۔ شیرو، سوری خالہ، مگر میں کیا کرتا؟ آپ کی چوٹ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا تھا، بس پھر ہو گیا سب۔ نکت، چوٹ مجھے لگی تھی، تو کیوں غصہ کر رہا تھا اور کیسے بات کر رہا تھا ڈاکٹر کے سامنے؟ شیرو، آپ کیوں منع کر رہی تھیں؟ پھر جب ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ انجیکشن ضروری ہے تو آپ کیسے بچوں کی طرح انکار کرنے لگی تھیں؟ نکت، کیوں نہ منع کرتی؟ جانتا بھی ہے کتنا درد ہوتا ہے جب سوئی لگتی ہے۔ خالہ نے منہ بنا کر یہ بات کہی تو میری ہنسی چھوٹ گئی۔ شیرو، ہا ہا ہا۔ خالہ، آپ ایک سوئی سے ڈرتی ہو؟ نکت، ہنس مت ورنہ دانت توڑ دوں گی تیرے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، وہ تو بچپن سے ہی وہ۔ شیرو ہنستے ہوئے، آج پتہ لگا خالہ سوئی سے ڈرتی ہیں۔ اب دیکھنا، جب کبھی آپ مجھے ڈانٹیں گی تو میں آپ کو سوئی لگوا دوں گا۔ نکت، رک، تجھے ابھی بتاتی ہوں۔
خالہ بیڈ سے اٹھنے لگیں تو پہلے ہی اٹھ کر میں بھاگا، مگر جیسے ہی خالہ نے پاؤں زمین پر رکھا تو ان کے منہ سے درد بھری آواز نکلی بے دھیانی میں۔ خالہ نے وہی چوٹ والا پاؤں نیچے رکھا تھا جس سے انہیں درد ہوا۔ میں بھاگتا ہوا خالہ کی آواز سن کر واپس آیا اور دوبارہ خالہ کے پاس آ گیا۔ ان کے چہرے پر درد کے اثرات تھے۔ شیرو: سوری خالہ، آپ کو کیا ضرورت تھی اٹھنے کی؟ نکت: سی۔ میں نے خالہ کے پاؤں کو پکڑ کر اپنے گھٹنے پر رکھا اور ڈھیلے ہاتھ سے دبانے لگا۔ خالہ کو کچھ آرام ملا تو میں نے انہیں واپس لٹا دیا اور ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر ان کے گھٹنے ہلکے ہاتھ سے دبانے لگا۔ شیرو: اب کیسا لگ رہا ہے؟ خالہ: نکت: اب ٹھیک ہوں، تو بس کر اب۔ شیرو: نہیں، مجھے کرنے دیجیے، آپ چاہیں تو مجھے مار لو مگر مجھے مت روکو۔ نکت: ہٹ جانا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، رہنے دے۔ شیرو: آپ بس چپ چاپ لیٹی رہو۔ میں کچھ دیر ایسے ہی خالہ کی ٹانگ دباتا رہا۔ خالہ بس مجھے دیکھے جا رہی تھیں مگر بول کچھ نہیں رہی تھیں۔ میں بھی اپنے کام میں مگن تھا۔ ہمارے بیچ کی یہ خاموشی ٹوٹی معید کی آواز سے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں اٹھنے لگا تو خالہ جلدی سے بولیں: نکت: شیرو، معید کو کچھ مت بتانا ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ شیرو: مگر کیوں؟ نکت: چھوٹی سی تو چوٹ ہے، 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ ان سب کو پتہ چلا تو بلا وجہ ٹینشن میں آ جائیں گے۔ مجھے بھی ان کی بات صحیح لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے معید کھڑا تھا۔ معید: اتنی دیر کیوں لگا دی؟ لے پکڑ تیرا فون، گاڑی میں رہ گیا تھا۔ کتنے فون آ گئے گھر سے۔ شیرو فون پکڑتے ہوئے: تو نے بات تو نہیں کی؟ معید: ہاں، میری بات ہو گئی تھی، میں نے بتا دیا تھا کہ سب ٹھیک ہے، ایک بار تو بھی بات کر لے۔ خالہ کہاں ہیں؟ شیرو: اپنے کمرے میں ہیں۔ خالہ کا فون؟ معید: اس لیے ہی ان کا پوچھ رہا ہوں۔ ان کا فون ٹوٹ گیا تھا بری طرح سے، اس لیے نیا لے لیا ہے۔ پرانے فون سے ڈیٹا نکلوانے میں بھی ٹائم لگ گیا۔ معید کے ہاتھوں میں نیا فون تھا۔ مجھے معید پر فخر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی نکت خالہ کو اپنی ماں کی طرح عزت دیتا ہے۔ شیرو: یہ تو نے اچھا کیا۔ کتنے کا ہے؟ معید: تجھے کیا لینا، وہ میری بھی خالہ ہیں، پیسوں کی بات کرے گا تو ماروں گا۔ باتیں کرتے کرتے ہم خالہ کے پاس آ گئے۔ خالہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ معید: لیجیے خالہ جان اپنا فون۔ نکت: یہ میرا تو نہیں ہے۔ معید: آپ کا ہے، وہ والا فون پورا ٹوٹ گیا تھا اس لیے دوسرا لے آیا ہوں۔ اب اور کچھ مت کہنا، اگر مجھے اپنا مانتی ہیں تو چپ چاپ رکھ لیجیے، میں بھی تو شیرو جیسا ہوں آپ کے لیے۔ نکت خالہ نے چپ چاپ فون رکھ لیا اور ہم دونوں کو دیکھنے لگیں۔ نکت: کاش کہ تم دونوں ہمیشہ ایسے ساتھ رہو، کسی کی نظر نہ لگے۔ معید: ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ خالہ جان چلیے اب اٹھ جائیں، گھر سے کتنے فون آ گئے ہیں۔ نکت: نہیں نہیں بیٹا، ابھی تو آئی ہوں تمہارے گھر سے، صبح سے وہیں تو تھی۔ تم دونوں جاؤ، یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے تو میں یہیں رہتی ہوں۔ شیرو: تم مہرین کو چھوڑنے آ جانا۔ معید: ایسے کیسے چلے گا خالہ جان، گھر کو کچھ نہیں ہوتا، آپ چلو۔ معید مان نہیں رہا تھا تو میں ہی بیچ میں بول پڑا۔ شیرو: معید، خالہ جان تھک گئی ہیں اس لیے آرام کرنا چاہتی ہیں، ویسے بھی ان کا پاؤں پھسل گیا تھا،
اس لیے تھوڑی موچ بھی آئی ہے۔ خالہ کو آرام ہی کرنے دو، وہاں نہیں کر پائیں گی۔ ایسا کرو تم جاؤ، میں خالہ کے پاس رکتا ہوں۔ خالہ میری طرف دیکھنے لگیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ معید: لیکن یار وہاں بھی تو شیرو نہیں ہوگا وہاں پر، سمجھا کر، تو جا، میں یہیں رکتا ہوں۔ نکھت: تو کیوں یہاں رکے گا؟ مجھے کیا ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں، تم دونوں جاؤ۔ میں نے خالہ کو گھور کر دیکھا تو وہ چپ کر گئیں۔ شیرو تم جاؤ معید اور بتا دینا کہ میں یہیں ہوں خالہ کے پاس، یہ مت بتانا کہ ان کو موچ آئی ہے۔ اس کے بعد معید چلا گیا۔ میں نے فون پر ایک بار نائلہ مامی سے بات کر کے بتا دیا کہ خالہ کے پاس ہوں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ خالہ کی بھی ان سے بات کروا دی۔ شیرو: تو اب بتائیے یہ سب ہوا کیسے؟ نکھت: بتایا تو، وہ رکشے سے ٹکرا گئی تھی روڈ کراس کرتے وقت، پیچھے سے آ رہے رکشے سے ٹکرا گئی۔ شیرو: مگر آپ کے کپڑے تو بالکل ٹھیک ہیں۔ نکھت: کپڑے ہی بدل رہی تھی جب تم آئے تھے، چوٹ لگی تھی تو اسے بھی چیک کرنا تھا نا۔ درد بہت ہو رہا تھا۔ شیرو: درد ہو رہا تھا تو چھپا کیوں رہی تھیں آپ، اور دروازہ کیوں کھلا چھوڑ رکھا تھا اگر کوئی اور آ جاتا؟ نکھت: وہ جلدی جلدی میں دھیان نہیں رہا، مجھے لگا پہلے کپڑے بدلوں، کہیں مہرین نہ آ جائے۔ شیرو: پتہ بھی ہے کتنا ڈر گیا تھا میں، ایک تو آپ کا فون نہیں لگ رہا تھا، اوپر سے دروازہ کھلا دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا۔ آپ کو کتنی آوازیں بھی دیں مگر آپ نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا۔ میری کیا حالت ہو رہی تھی آپ کو پتہ بھی ہے۔ نکھت: جانتی ہوں، رونے ہی والے تھے تم، اگر میں اور تھوڑی دیر نہ آتی۔ دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی میں۔ شیرو: کیا دیکھ رہی تھی؟ مطلب مزے لے رہی تھیں آپ میرے؟ نکھت: میں نے کب کہا مزے لے رہی تھی؟ وہ تو تمہیں اپنے لیے اتنی پرواہ کرتا دیکھ کر مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ میں… شیرو: چلیے جانے دیجیے، اب آرام کرو، میں یہیں بیٹھا ہوں آپ کے پاس۔ نکھت: تو بھی آرام کر لے، کب تک بیٹھا رہے گا، تھک گیا ہوں۔ ویسے ایک بات تو بتا، آج سے پہلے تو نے کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی، پھر آج کیسے تم مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو؟ شیرو: سوری خالہ، مجھے خود نہیں پتہ، آپ کی چوٹ دیکھ کر اور آپ کو درد میں دیکھ کر بس خود پر قابو نہیں رہا اور میں وہ سب… سوری خالہ۔ نکھت: کوئی بات نہیں، ویسے مجھے برا نہیں لگا بلکہ اچھا لگا، تمہیں اپنی پرواہ کرتا دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ ادھر ہی لیٹ جا میرے پاس اور کچھ دیر آرام کر لے۔ نکھت نے مجھے اپنے پاس لٹا لیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ نکھت ٹکٹکی باندھ کر اپنے پاس لیٹے شیرو کو دیکھ رہی تھی۔ شیرو کو چین سے سویا دیکھ کر نکھت اس کے چہرے پر نظریں لگائے آج جو کچھ بھی ہوا سب یاد کر رہی تھی۔ کیسے شیرو بے چین ہوا تھا اسے گھر میں نہ پا کر، اور جب نکھت کی نظر اس کے چہرے پر گئی تو ایک لمحے کو اس کا دل مچل اٹھا تھا۔ شیرو کے چہرے پر آئے دکھ کے اثرات سے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے اس کو پریشانی میں مبتلا دیکھ کر شیرو کا اس طرح اس کے لیے بے چین ہونا اسے آج بھی بہت اچھا لگا تھا اور اس کے دل کو ٹھنڈک ملی تھی۔ کتنے دنوں سے خود کو کوس رہی نکھت کے من میں آج وہ مرہم لگ گیا تھا جو پھر سے اسے سکون کی دنیا میں غوطہ
लगवाने लगा। وہ टिकटिकी باندھ کر شیرو کو دیکھے جا رہی تھی، مگر شیرو کو زیادہ دیر پریشان بھی تو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے خود کو روک نہ پائی۔ مگر سچ یہی ہے کہ اس وقت وہ ان لمحات میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ وجہ صاف تھی، اس کا دل آج دماغ پر پھر سے فتح پا چکا تھا۔ جو دماغ اسے خالہ بھانجے کے رشتے کی دہائی دیتا تھا، آج اسے دل نے ہرا دیا تھا۔